वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे वलीद अहमद, जो कि हमें शहर कायद से अपडेट कर रहे थे। जी वलीद, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि वहां पर जो आवाम मौजूद है उनका क्या मौक़िफ़ है, वो किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 239 के अंदर मौजूद हूँ। अगर माजी की बात की जाए तो अकरम चीमा यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर जो है वो मुंतखब हुए थे। उनके इस्तीफा देने के बाद जो है अब दोबारा यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और ख़ुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो इस हल्के से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। इसी के साथ साथ जो है MQM पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो नैयर रजा जो है वो यहाँ पर जो है इंतखाबी मुकाबला करेंगे और इसके साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी से जो है वो शारिक जमाल करेंगे। अगर हल्के के डायनेमिक्स की बात की जाए और आवाम की राय की बात की जाए तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वो किसको वोट देंगे, क्योंकि ये तो इंतखाब वाले दिन ही मुमकिन हो सकेगा कि जो नंबर सामने आएंगे उससे पता चलेगा कि आवाम ने किस पे एतमाद का इजहार किया। लेकिन माजी की अगर सूरत हाल देखें तो अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है इस हल्के ने एतमाद का इजहार किया था और उनके इस्तीफे के बाद जो है अब दोबारा ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। और दूसरी बात अगर की जाए तो नैयर रजा MQM पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान जो है वो कोरंगी और इससे मुलाहिका इलाके जो है, इस वक्त मैं शाह फैसल नंबर 2 में मौजूद हूँ और इसके मुलाहिका इलाके जितने भी हैं यहाँ पर MQM पाकिस्तान जो है वो क्लेम करती है कि उनके जो है वो असर रसूख ज्यादा है। इसी के साथ साथ कोरंगी, चक्रागोड़ और उसके इतराफी इलाके जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना असर रसूख जो है वो ज्यादा बताती है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गहमा गहमी जो है इंतखाब की जो है वो उरूज पर है। ज़िमनी इंतखाब की 237 जो हल्का है कौमी असम्बली का वो भी इससे करीब ही है। एक साइड पर जो है हल्का NA 239 है और इसके अपोजिट साइड पे जो है हल्का 237 है। अब दोनों हल्कों से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माजी में कामयाब हुई थी और दोनों ही के इस्तीफे के दो सीटों के इस्तीफे के बाद जो है अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और दोनों सीटों से जो है वो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली का जो है रुकन मुंतखब करवा चुकी है। ठीक है वलीद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। काजी आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह वलीद ने भी बताया कि गहमा गहमी तो उरूज पर है ही, लेकिन कबल अज़ वक्त होगा कि वोट जो है वो किसको डाला जाएगा, आवाम किसको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर माजी की बात की जाए तो माजी में जो है वो PTI ने जो है वो यहाँ से सबकत हासिल की थी। अब की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि शहर कायद की आवाम का तो ये कहना है कि 3 साल कारकर्दगी से वो इमरान खान की खुश नजर नहीं आ रहे। अब वो किसको वोट देंगे, क्योंकि MQM की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उनका पलड़ा इस हल्के में भारी है। अगस्त में बाई इलेक्शन हुए थे, ज़मीनी इंतखाबात हुए थे कराची में और उसमें NA 245 पे जो है वो इलेक्शन हुए थे जिसमें महमूद मौलवी साहब ने जीते थे। वो उनकी कामयाबी उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन क्या अफसोस की बात है कि उसके इलेक्शन जीतने के बावजूद अभी भी मौलवी साहब जो है ना वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं गए, कौमी असम्बली में गए नहीं। अब जब वो इलेक्शन जीतने के बाद भी कौमी असम्बली में नहीं गए और उस वक्त भी जो टर्नआउट था इलेक्शन का वो 11% से 11.8% था। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब 11, चले ये भी मान लेते हैं कि वो इमरान खान नहीं थे, हो सकता है कि इमरान खान की वजह से यहाँ पे जो है वो टर्नआउट ज्यादा हो जाए, लेकिन बात तो वही होगी कि जैसे ये जो है वो महमूद मौलवी साहब इलेक्शन जीतने के बावजूद कौमी असम्बली में नहीं गए, हल्फ पर नहीं लिया वहां पे, तो ये सारी जो प्रैक्टिस हुई ये तो खामखा हुई, इसमें कोई बात नहीं हुई। तो अब ये अभी ना खाली है ना जो है वो दूसरी चीज है। अब अगर इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, वो तो जाहिर है कराची के आवाम तो फिर भी यही होंगे कि भाई जब हम बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हमने वोट दिए थे जो है PTI को, तो उसके नतायज अवाम को जो है, जैसे आप तरक्याती की बात कर रही हैं, वफाकी हुकूमत, चलें ठीक है ये मान लेते हैं कि सिंध हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि वो उनके मुखालिफ जमात की हुकूमत थी, तो वफाक से ही सही तो आया। मौजूद है फयाजुल हसन चौहान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे, इंतखाबात जो है आप लोगों की एक ख्वाहिश थी कि वक्त पर हों, अब तो वक्त पर होने जा रहे हैं। PTI का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्या आपको आवाम सपोर्ट करेगी, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इंतखाबात जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन नहीं है जो आप कह रही हैं कि आप पहले आप कहते थे इलेक्शन, तो अब ये वक्त पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन का पहले भी आपने 17 जुलाई को फैसला देख लिया, अभी भी इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये ज़िमनी इलेक्शन डिले हो जाए, कभी सैलाब का बहाना और कभी किस चीज का बहाना।
لیکن الیکشن کمیشن اور جو ہے وہ باقی لوگ اس پہ راضی نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ اتوار والے دن 16 تاریخ کو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور مکھن کا مکھن اور پنیر کا پنیر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کی عوام کراچی سے لے کے خیبر تک اور چترال سے لے کے گوادر تک وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے, عمران خان صاحب کو اپنا ہیرو مانتی ہے, پی ٹی آئی کو وہ اپنا جناب نجات دہندہ مانتی ہے. اور انشاءاللہ جس جولائی کے مہینے کے انتخابات کے اندر بھی لوگوں نے پنجاب کے اندر یہ فیصلہ دیا, پورے پاکستان میں لوگ فیصلہ دیں گے. پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کے سنگ وہ انشاءاللہ نکلیں گے گھروں سے. ٹھیک ہے. فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سینئر جو ہیں وہ تجزیہ کار ہیں انوار ہاشمی صاحب, وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. جی انوار صاحب, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ فیاض صاحب سے؟ جی فیاض صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جو بھی الیکشن ہو وہاں کے امیدوار کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں یا کامیاب کراتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جا کے ان کی نمائندگی کرے اور ان کے مسائل حل کرے. تو عمران خان ماشاءاللہ 8 حلقوں سے جیت رہے ہیں, تو 8 حلقوں کے بعد وہ قومی اسمبلی میں کیسے جائیں گے اور عوام کی نمائندگی کر کے ان کے مسائل کے لیے اس سال جو رہ گیا انتخابات سے پہلے تو کیسے نمائندگی کریں گے؟ وہ تو آلریڈی ریزائن کر کے باہر آ چکے تھے. ویسے انوار صاحب بات یہ ہے کہ جس انداز کی سیاست وہ کریں گے اسی انداز کی سیاست ان کو پھر آگے سے دیکھنے کو بھی ملے گی. جب ایک ہستی بستی حکومت, ایک ہستی بستی پرائم منسٹرشپ کے جو پاکستان کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا رہی تھی اور پاکستان کو دیوالیہ پن سے نکال کے ایک جناب اچھی ترقی کے مراحل طے کروا رہی تھی, جب اس کو انہوں نے نوٹوں کے ذریعے سے, ڈالر کے ذریعے سے اور ہاؤس ٹریڈنگ کے ذریعے سے آئین کے آرٹیکل 62, 63 ایک ہی جناب وائلیشن کر کے جب ان کو توڑا اور حکومت کو جناب ٹاپر کیا, تو اب اس کا مقابلہ اب ہم کر رہے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کرا دو, جنرل الیکشن کرا دو. ہم نے تو وہ مطالبہ رکھا تھا جو 3.5 سال یہ دھرنے اور دھرنیاں اور لانگ مارچ کر کے یہ مطالبہ کرتے تھے. کبھی آپ کے بلا وجہ بھٹو صاحب آئے جناب لانگ مارچ لے کے, کبھی مولوی فضل الرحمان صاحب لے کے آئے, کبھی وہاں سے لاہور سے بیگم صفدر لے کے نکلی. مجھے یہ بتائیں یہ سارے لانگ مارچ یہاں پہ جو آتے تھے اسلام آباد, وہ کیا بینگن لینے آتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے, چرخا کاٹنے کے لیے آتے تھے یا ڈانڈیا کھیلنے کے لیے آتے تھے؟ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا نا, الیکشن کراؤ. اب جب ہم نے کہا کہ یار چلو تم نے جو بھی ڈرامہ بازی کی اغیار کے ساتھ مل کے, بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو بھی ڈرامہ کیا, اب تم جناب ایک جنرل الیکشن کروا دو. اس الیکشن کی صورت میں پاکستان کی عوام ایک فریش مینڈیٹ لے آئے گی. جب یہ نہیں لائے تو پھر ہم بھی ان کا مقابلہ پھر انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا جی میں ساری سیٹوں پہ لڑتا ہوں. ساری سیٹوں پہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کو چاہنے والے اور عمران خان صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ فوری طور پر فری فریش الیکشن ہو, عمران خان صاحب کے جیتنے کا ایک ہی مینیفیسٹیشن ہوگی کہ پاکستان کی عوام نیا الیکشن چاہتی ہے. یہ ہم جناب ثابت کریں گے عمران خان صاحب کا الیکشن جیت کے. ٹھیک ہے. تو فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کی ریسنٹلی کیا پروڈکشن ہے آپ کی کہ 9 کی 9 سیٹیں آپ لوگ جیت جائیں گے یا کہیں ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ انہوں نے ریگنگ نہ کی, انہوں نے ڈرامے بازی نہ کی. جو جناب سندھ کے اندر تو خصوصاً انہوں نے جو الیکشن جناب کیا کہتے ہیں بلدیاتی الیکشنوں کے اندر بھی انہوں نے ریگنگ کی. اور یہ پرانے کاریگر ہیں جناب آصف زرداری صاحب اور بلا وجہ بھٹو صاحب, یہ اگر اس طرح کی انہوں نے کاریگری نہ کی تو انشاءاللہ سب کی سب سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیتے گی اور عمران خان صاحب جیتے گی. ٹھیک ہے. تو فیاض صاحب پنجاب کی اگر بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ساتھ ہو گئی ہے تو مشکل ہوگا ان کا مقابلہ کرنا؟ پہلے بھی تو یہ سارے 13 کے 13 گیدڑ کیسے تھے نا. پہلے کون سا علیحدہ علیحدہ تھے. یہ جو جولائی کا الیکشن ہوا تھا پنجاب میں تو ایک کونا, خیر پورے پاکستان کا یہی عالم ہے, لیکن پنجاب کا تو ہر کونا کھدرا, ہر محلہ, ہر شہر, ہر بستی, ہر گاؤں, ہر قصبہ, وہاں پر ایک ہی نعرہ ہے عمران خان, حقیقی آزادی, پاکستان کون بچائے گا, پاکستان, عمران خان, عمران خان. یہ آپ کو پنجاب کے ہر کونے کھدرے میں انشاءاللہ یہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, فیاض صاحب نے تو کہا کہ وہ لوگ تو فل آف کانفیڈنس ہے, 9 کی 9 سیٹیں جو ہیں وہ جیت جائیں گے, کسی قسم کا ان کو کہیں ڈاؤٹ نظر نہیں آ رہا. آپ کیا کہیں گے ان کی بات پر؟ دیکھیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ چلو میں صرف اگر پنجاب کی بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابی مہم اگر یہ 16 اکتوبر کے ضمنی انتخاب کی دیکھی جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور انداز میں چلائی ہے. مہم کے لحاظ سے ان کا پلڑا بھاری ہے, لیکن 3 مہینے پہلے جب انہوں نے 20 نشستیں جس سے یہ ڈی سیٹ ہوئے تھے, پی ٹی آئی کی نشستیں تھی,
تو اس میں سے یہ 5 نشستیں اپنی جو ہے وہ ہار گئے تھے اور نون لیگ نے جیت لی تھی. نون لیگ کا بہرحال پنجاب میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. پچھلے 2 الیکشن میں بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک گیپ جو ہے وہ دیا تھا. پنجاب میں وہ گراؤنڈ سے باہر ہو گئی تھی, اس طریقے سے مہم نہیں چلائی تھی, بہت ہی کم سیٹیں لیتی ہے. تو تحریک انصاف نے پنجاب میں جو پی ٹی آئی کا گیپ تھا وہ فل کیا ہے اور اس کو پھر بھرپور انداز میں آگے بھی بڑھا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اس ضمنی الیکشن کے جو نتائج ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ 6 ماہ میں عمران خان نے جو اپنا بیانیہ دیا ہے موجودہ حکومت اور اتحادیوں کے خلاف, اس کا رزلٹ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں نے اس کے اس بیانیوں کو کس حد تک قبول کیا ہے, کتنے فیصد قبول کیا ہے. اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکے گا کہ آئندہ انتخابات کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. لیکن انوار صاحب اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جس طرح کافی اسٹرانگ ہے اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مہم جو ہے وہ کافی اپنی اسٹرانگ کرتی ہے, جلسے میں بھی جو ہے وہ ان کی عوام کی ایک بڑی تعداد ہم ایک سمندر دیکھتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی تو یہ لوگ بھی تو کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں نا, ان کو بھی تو عوام سپورٹ کرتی ہے, ان کا بھی تو ووٹ بینک زیادہ نظر آتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہی صرف اور صرف اسٹرانگ ہے؟ نہیں ہے, نہیں, میں نے بالکل پہلے ہی بھی کہہ دیا تھا کہ انتخابی مہم کے انداز میں بڑے بھرپور نظر آئے ہیں. مریم جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں جو لیڈ کر سکتی تھیں, کیونکہ باقی جو قائدین ہیں وہ حکومت میں جس طرح کے عمران خان جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر وہ حصہ لے چکے ہیں, تو میں نے اس مہم کی بات کی ہے. ادروائز پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی 3-4 ووٹوں کے فرق سے اگر کاف لیگ اتحادی نہ ہو تو آج بھی نون لیگ کی پنجاب میں حکومت بنتی ہے. ابھی حمزہ نے بنا لی تھی لیکن عدالتی فیصلے کی وجہ سے ان کو حکومت چھوڑنی پڑی. عمران خان کی اتنی مقبولیت کے باوجود عددی طور پہ پنجاب میں اراکین اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ نون لیگ کی سب سے زیادہ ہے, کیونکہ 2018 میں جب وہ مقبولیت کے عروج پہ تھے عمران خان تو پنجاب میں ان کو پھر بھی 22 نشستیں کم پڑ گئی تھیں, جس کی وجہ سے آزاد امیدواروں کو ملانا پڑا تھا. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے, آج بھی نون لیگ جو ہے وہ بڑی جماعت ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی کا ہوم ورک کم ہوتا ہے. انوار صاحب آپ سے مزید فرزانہ آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح انوار صاحب نے بھی کہا, فیاض صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, آپ نے ان کی بھی جو ہے وہ گفتگو سنی کہ پی ٹی آئی کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی, اور اگر بات کی جائے نون لیگ کا تو حال تو تھوڑا برا نظر آ رہا ہے. پشاور کی صورتحال کیا ہے, کے پی کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں اے این پی, ان کا کیا حال نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیے یہاں پر پی ڈی ایم مل کے یہ الیکشن لڑ رہی ہے. اگرچہ چاسدہ میں آپ کو اے این پی کا کینڈیڈیٹ دکھائی دیتا ہے, پشاور میں بھی اے این پی کے کینڈیڈیٹ ہیں غلام بلوچ صاحب, اور جو جے یو آئی کا ہے وہ میدان میں ہے, لیکن یہ کسی ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے. اور آج جو جلسہ چاسدہ میں ہو رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کے تمام جو رہنما ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی وہ کانفیڈنس منتقل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور واضح طور پر بتا رہے ہیں, اور ایک بڑا اہم کارڈ بھی وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہے نیشنلزم کا کارڈ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جاتے ہیں اور اپنا جو زور ہے, اب ظاہر ہے ووٹر کا اور الیکشن کے پنڈال میں, جلسے کے پنڈال میں کھڑے ہوئے جو کارکن ہوتا ہے اس کے مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے. اب خان صاحب کی تقریر لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے, اور اس میں جو ووٹر ہیں وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں اور اسی طرح ڈالتے ہیں جیسا کہ ان کو کہا گیا ہے, یا پھر ان کی رائے بدل جاتی ہے. یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اس کو ہمیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جلسے تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کے بڑے چارج ہیں, لیکن یہاں پر بہت ساری جماعتیں مل کے ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اپنے ووٹر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں. اب ان کا ووٹر اس ووٹ کا استعمال اسی کی خواہش کے مطابق کرتا ہے تو پھر تو مقابلہ بہت سخت ہوگا ان تینوں حلقوں میں اور ان تینوں سیٹوں پر, اور خان صاحب کو ایک تگڑا جو ٹائم ہے وہ ملے گا. لیکن اگر پی ڈی ایم کا ووٹر ان کی بات نہیں مانتا اور وہ اسی پرانی کشمکش میں ہے, جیسے آپ دیکھیں نا کہ دائیں بازو کی جماعت ہے اور اس کو بائیں بازو کا ووٹر ووٹ دے گا, تو یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا ووٹر کے لیے. لیکن بہرحال پی ڈی ایم اگر اپنے ووٹر کو سمجھا دیتی ہے تو یقیناً 16 اکتوبر کا دن ایک سخت دن ہوگا.
ٹھیک ہے، فیصلہ کا رخ کریں گے. عظیم شہزاد ہمارے نمائندے ہیں، وہاں موجود ہیں. حلقہ 108 ہے جہاں پر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. اگر اس حلقے کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹس دیں تو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ علی عابد جو شیر تھے ان کو جو ہے فاروق حبیب نے شکست دی تھی 2018 میں. اس وقت کی تازہ ترین کیا صورتحال یہ جانیں گے اپنے نمائندے سے جو کہ موجود ہیں عظیم شہزاد. جی عظیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ جو فیصلہ آباد کا حلقہ ہے 8 کے ضمنی انتخاب 5186 ہے. یہاں پر 10 امیدوار ہیں جن میں 7 امیدوار جو ہے وہ آزاد کی حیثیت سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پر 2 جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان. تحریک انصاف کے امیدوار جو عمران خان ہے ان کی کمپین فاروق حبیب اور جو مقامی ارکین اسمبلی ہیں وہ چلا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو مقامی رہنما ہیں وہ بھی فارمرز میٹنگ اور ڈور ٹو ڈور جا کر جو ہے ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے خواتین کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو مختلف علاقوں میں گھروں میں جا کر خواتین کو قائل کر رہی ہیں. دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے. 18 کے الیکشن میں البتہ مارجن جو تھا وہ انتہائی کم تھا، صرف 1200 کے مارجن سے فاروق حبیب جو تھے وہ جیتے تھے. لیکن اس دفعہ عمران خان جو ہے وہ خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر 2 دھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک عابد شیر علی ہے اور ایک رانا ثناء اللہ ہے. اس الیکشن میں رانا ثناء اللہ گروپ جو ہے وہ بھی عابد شیر علی کی حمایت جو ہے وہ کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کے داماد ہیں شہریار، وہ عابد شیر علی کی کمپین چلا رہے ہیں. تو اس وقت دونوں کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے عظیم شہزاد، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. قاضی آصف آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح عابد شیر علی جو ہے وہ ہار گئے تھے، فاروق حبیب جیت گئے تھے اور 2018 میں، لیکن اس دفعہ بھی جو ہے وہ عابد شیر علی ہی موجود ہیں اور ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ہونے جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرے خیال میں عابد علی شیر بھی ایک مضبوط امیدوار ہے پی ایم ایل این کا، اور ان کا بھی ایک اپنا حلقہ رہا ہے وہاں پہ. اب یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کی بات ہے تو ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے، کتنے الیکشن سے کے حوالے سے کیا نتائج آتے ہیں، لیکن جس حلقے سے یہ انتخابات ہو رہے ہیں اس حلقے میں ماضی میں پی ایم ایل این کا اور خود پیپلز پارٹی کا بھی بہت بڑا اثر رہا ہے. اب اگر عمران خان ظاہر ہے اس الیکشن میں خود کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا پی ایم ایل این نے اپنی کمپین بھلے جلسوں میں نہ ہو لیکن گھر گھر جا کے اگر انہوں نے کوئی بہتر قسم کی کمپین چلائی ہو تو پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہ پی ایم ایل این پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی کیمپین چلاتی ہیں اور کس طرح کی بات کرتی ہیں. میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی گزارش چوہان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اپنے حساب برابر کریں نہ کریں وہ ان کی اپنا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے جیسے یہ کہا کہ سیلاب کا بہانہ بنا کے جو ہے نا وہ الیکشن ملتوی کرا. میرے خیال میں سیلاب بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی قدرتی آفت ہے اور بہت بڑا ایک سانحہ ہے. پی ٹی آئی کھڑی ہوتی اور وہاں پر خود جو ہے وہ عمران خان صاحب جاتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ ہوتا، لیکن اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. سندھ کے لوگ، یہاں بلوچستان کے لوگ اور خود پنجاب ساؤتھ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جس مصیبت سے گزرے ہیں، تو یہ کوئی بہانہ نہیں، ایک انسانی المیہ ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے انوار ہاشمی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے حلقہ 118 دیکھ رہے ہیں. عابد شیر کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اور عمران خان بھی ہیں، تو کیا صورتحال دکھ رہی ہے؟ کون سا پلڑا جو ہے وہ بازی لے جائے گا؟ دیکھیں گزشتہ کئی انتخابات میں فیصلہ آباد جو ہے وہاں سے تمام نشستیں مسلم لیگ نون جیتا کرتی تھی. عابد شیر علی کا ہارنا ایک اپسٹ تھا. فاروق حبیب جو ہے وہ نشست جیت گئے. تحریک انصاف مقبول تھی اس حلقے میں، اس لیے وہ جیت گئے. اب دوبارہ ایک دفعہ چیلنج ہے عابد شیر علی کے لیے کہ مسلم لیگ نون کے وہ اہم رہنما بھی ہیں، اس فیملی سے ان کی رشتہ داری بھی ہے، تو وہ ووٹ بینک بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن مصباح اس ضمنی الیکشن کا ایک پہلو اور بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت بہت پاپولر ہو رہی ہے جلسوں کو دیکھ کے. اگر فرض کرو پنجاب میں 6 نشستیں ہیں، 3 قومی کی اور 3 صوبائی کی، اور 6 کی 6 پی ٹی آئی کے یہ جیتے ہوئے حلقے ہیں. اگر اس میں سے وہ 4 جیت جاتی ہے اور نون لیگ 2 جیتتی ہے تو بظاہر تو رزلٹ لگے گا کہ پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے، لیکن بیسیکلی 2018 کے سیٹ اپ میں سے
وہ 2 یا 3 سیٹیں لوز کر جائے گی. یہ بھی دیکھنا ہوگا. جس طرح 17 جولائی کے انتخابات میں 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی, 5 نون لیگ جیت گئی. بظاہر لگا کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف جیت گئی, لیکن وہ 5 سیٹیں پہلے بھی لوز کر گئی. تو یہ لوز کرنا بھی عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ جو چند سیٹیں جیتے تھے ان میں سے لوز کر رہے ہیں, ورنہ مجموعی طور پہ تو نون لیگ جو ہے پنجاب میں جیتی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ اگر متفرق جماعتیں سیٹیں چھوڑتی تو اس الیکشن کا تجزیہ ہم اور انداز میں کرتے. یہ تمام کی تمام نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں, اس لیے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا بھی کافی اثر پڑتا ہے, اور دورہ حکومت ابھی نون لیگ ہے تو اس کا بھی تو تھوڑا ایفیکٹ الیکشنز پر ہوگا نا. دیکھیں, دور حکومت اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے. عمران خان اور اس کی اتحادی کاف لیگ کے پاس ہے. تمام انتظامیہ ان کے پاس ہے, تمام اختیارات ان کے پاس ہیں, تمام بجٹ ان کے پاس ہیں. جہاں جگہ مرضی وہ فنڈ دینا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ابھی فیکٹر نہیں ہے. نون لیگ تو زیر عتاب ہے پنجاب میں نا, اس کے تو اینٹی کرپشن کے کیسز ہر لیڈر کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ عمران خان کے لیے, اس نے بہت بڑا چیلنج لیا ہے. نہ صرف خود 8-9 نشستوں سے لڑکے, بلکہ اس کی حکومت بھی اپنی ہے پنجاب میں. اس لیے اسے تو 100% رزلٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام نشستیں جو ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ادروائز ان کی پوزیشن کاؤنٹ ہوگی کہ وہ بیانیے کے باوجود جو ہے وہ سیٹیں کچھ انہوں نے لوز کی ہیں. اس لیے تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک, بتاتے چلیں کہ کراچی میں ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو ہوں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا. کراچی سے ہمارے ساتھ سینئر نمائندے موجود تھے قاضی آصف, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی, اور انوار ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب نے ہمیں بے حد وقت دیا, آپ سب کا بے حد شکریہ. اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آج نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ہمیشہ دیکھتی رہیں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.